बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। अलविदा अमरीका, अरब मुल्कों से अमरीकी फौजें वापस जा रही हैं। अरब मुल्कों ने अमरीकी अड्डों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर बोझ है। अमरीका को धक्के देकर अरब मुल्कों से निकाल दो, ईरान ने भी मुतालबा कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने जंग के दौरान अमेरिका के 15 फौजी अड्डों को उड़ाया है, जिस पर $2 अरब से जायद के लगे हथियार तबाह हुए हैं। तहलका मच गया है। अमेरिकी मीडिया ने ईरान की जंग में अमेरिकी अड्डों के नुकसानात का भाड़ा फोड़ दिया है। दूसरी तरफ इसराइल बाज नहीं आ रहा है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ जासूस जहाज भेज दिए हैं। इसराइली जासूस जहाज ईरान के अंदर घुस रहे हैं। अगर अमेरिका इसराइल को लगाम ना डाली तो फिर ईरान इसराइल को सबक सिखाने के लिए जंग दोबारा शुरू कर देगा। इसराइल को लगाम डालो। और फिर आज लबनान पर इसराइल ने फिर बमबारी कर दी है। लबनान में जंग नहीं रुकी है। इसराइल जब तक लबनान की जंग नहीं रोकेगा, ईरान और अमेरिका के दरमियान हतमी मुआहिदा नहीं होगा। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को प्यारा मुल्क करार दे दिया है। अब ईरान अमेरिका की नई मंडियां बनने जा रहा है। इस वक्त इसराइल ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ अंदाज से कोशिशें कर रहा है कि जंग दोबारा शुरू हो जाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे का मुआहिदा, जंग का रुकना, यह नेतन्याहू को बिल्कुल भी कबूल नहीं है। नेतन्याहू की मुतशद्दिद हुकूमत चाहती है कि जंग दोबारा छिड़ जाए और इसके लिए नित नए ड्रामे किए जा रहे हैं, नित नए प्लान बनाए जा रहे हैं। अभी मेरे सामने ताज़ा तरीन खबर आई है कि इसराइल के जासूस जहाज ईरान के करीब मुसलसल परवाजें कर रहे हैं। इसराइल अपने जहाज़ों को ईरान की एयर स्पेस में, फिजा में घुसाने की भी कोशिश कर रहा है। और इसराइल ईरान के अंदर जासूस जहाज़ों को भेजकर वहां मिलिट्री अहदाफ को और मुख्तलिफ तरह की फौजी हलचल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। यानी ईरान के अंदर यह पता लगाने की कोशिश इसराइल कर रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स कहां पर हैं, फौज किस तरह से तैयारी कर रही है और कहां कहां पर मिलिट्री जो हलचल है या मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो चल रही है। और दीगर खुसूसी मिशंस भी हैं जो इसराइल ईरान के अंदर जासूस जहाज भेजकर अंजाम दे रहा है। तो आज इसराइल ने इस हवाले से अमेरिका को सख्त तरीन वार्निंग भेजी है कि अमेरिका, अगर तुमने इसराइल को ना रोका कि वो ईरान के अंदर जासूस जहाज़ों को घुसाना बंद कर दे, अगर वो जहाज ईरान के अंदर इसराइल के आना बंद ना हुए, तो एक तो हम इसराइली जहाज़ों को गिराएंगे, दूसरा फिर हम इसराइल के ऊपर बमबारी करेंगे और इसराइल को सबक सिखाएंगे। आप इसराइल को लगाम डाल लें, वरना फिर हमें खुद हिसाब किताब बराबर करना होगा, ये ईरान ने कहा है। दूसरी तरफ नसीर काम, लबनान के अंदर इसराइल के हमले नहीं रुके हैं। आज की ताज़ा तरीन खबर है कि आज जुमे के वक्त लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की बमबारी हुई है। पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी हामिद मीर साहब भी लबनान के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने वहां पर ग्राउंड के अंदर रिपोर्टिंग माजी में भी की हुई है, अब भी वो कर रहे हैं। उन्होंने ताज़ा तरीन अपने अकाउंट से बाकायदा ये पोस्ट भी लगाई और कहा कि लबनान पर इसराइल की बमबारी हो रही है और इसराइल लबनान से फौजें भी नहीं निकाल रहा है। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नईम कासिम जो हिज़्ब गिरोह के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि जब तक इसराइली फौजें लबनान से नहीं निकलेंगी, हमारी तरफ से भी कोई जंगबंदी नहीं है और हम भी इसराइली फौज से लड़ते रहेंगे। याद रहे, इसराइल और अमेरिका दोनों हिज़्ब गिरोह को दहशतगर्द ईरान नवाज गिरोह कहते हैं। अमेरिका में लबनान और इसराइल के दरमियान जो सीज फायर है, जंग का खात्मा है, उसके लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं। कल खबरें आई थी कि लबनान से इसराइल अपनी फौजें निकाल लेगा, लेकिन लबनान से इसराइल ने फौजें नहीं निकाली हैं और ना ही लबनान पर हमले बंद किए हैं, उल्टा लबनान पर हमले तेज कर दिए गए हैं। तो एक तरफ ईरान के ऊपर जासूस जहाज भेजे जा रहे हैं और दूसरी तरफ लबनान पर हमले किए जा रहे हैं। और फिर अमेरिका को भी इसराइल ललकार रहा है कि हम ईरान के खिलाफ मुआहदे को नहीं मानते हैं, ये मुआहदा हमें कबूल नहीं है। तो ये है वो साजिशें जो दोबारा जंग छेड़ने के लिए भड़काई जा रही हैं और इसके लिए पूरी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की जा रही है। दूसरी तरफ नज़ीर काम, आज की एक और खबर यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में ये बात कही है कि ईरान अब अमेरिका के लिए नई मंडियां बन रहा है। यानी नई मार्केटें अमेरिका के लिए अब ईरान की मार्केटें हैं जो खुलने जा रही हैं। ट्रंप ने अपनी पोस्ट के अंदर और अपने बयान के अंदर ईरान को बाकायदा प्यारा मुल्क करार दिया और ट्रंप ने कहा कि अब हमें वहां ईरान के अंदर जाना चाहिए और यह भी कहा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, प्यारा इस्लामी ईरान मुल्क, जमहूरी मुल्क। ये ट्रंप की गुफ्तगू थी जो ट्रंप ने ईरान के बारे में कही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारे पास ईरान के कुछ पैसे हैं, हम उनको यूटिलाइज करेंगे और उनसे खुराक और दीगर चीज़ें खरीद कर ईरान के लोगों को पहुंचाएंगे, क्योंकि ईरान के अंदर इंसानी बुनियादों पर खुराक की बहुत शदीद ज़रूरत है। ये अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान के बारे में गुफ्तगू है। दूसरी तरफ नज़ीर,
آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے ہے. امریکی میڈیا ہے وال اسٹریٹ جرنل، امریکہ کا قدیم میڈیا وال اسٹریٹ جرنل ہے، اس نے آج اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ہاؤ ایران ڈیواسٹیڈ این امریکن نیول بیس، کہ کیسے ایران نے امریکہ کے سب سے بڑے باہری اڈے کو تباہ کیا ہے. یہ ہیڈ لائن ہے وال اسٹریٹ جرنل کی، امریکی میڈیا کی. اس میں لکھا گیا ہے کہ تقریباً $2 ارب سے زائد مالیت کا امریکہ کے اڈوں پر ایران نے نقصان کیا ہے. جی ہاں، صرف $500 ملین سے زائد کا نقصان تو امریکہ کے 5th نیول فلیٹ بحرین میں واقع اڈے پر ہوا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا کہ بحرین میں جو امریکہ کا اڈا تھا، جو کہ سب سے بڑا خطے میں باہری اڈا تھا، وہ تباہ ہو گیا ہے. اور اسی طرح سے سعودی عرب کے اندر، UAE کے اندر، عمان کے اندر اور کویت، قطر، ان کے اندر جو اڈے تھے، جارڈن سمیت، ان تمام اڈوں پر نقصانات ہوئے ہیں. تقریباً 15 اڈے بنتے ہیں جن کو ایران نے دھماکوں سے، بمباری سے ٹارگٹ کیا ہے. 15 اڈے کیسے بنتے ہیں؟ 4 اڈے تقریباً کویت کے اندر ہیں امریکہ کے، اور تقریباً بحرین میں ایک بہت مشہور 5th نیول فلیٹ ہے، اور اس کے علاوہ 2 دیگر اڈے بھی ہیں، 3 وہاں پر ہیں، تو 7 ہو گئے. اور 4 فوجی اڈے امریکہ کے UAE کے اندر ہیں، 11 ہو گئے. جبکہ سعودی عرب کے اندر مشہور اڈا ہے امریکہ کا ریاض کے اندر، 12 ہو گئے. اور اردن کے اندر تقریباً 2 فوجی اڈے ہیں، اور اس کے علاوہ قطر کا مشہور العدید ایئر بیس ہے. تو 15 سے زائد اڈے، یہ 15 تو صرف یہ 6 عرب ملکوں میں ہے. اگر آپ عراق کے اندر 4 سے 5 اڈوں کو شامل کریں تو یہ 20 اڈے بنتے ہیں. تو 15 سے زائد امریکی اڈوں پر ایران نے حملے کیے، ڈرونز اور میزائلوں سے حملے کیے، کروز میزائلوں سے، بیلسٹک میزائلوں سے، جس سے $2 ارب کا امریکہ کو نقصان ہوا ہے. اور امریکہ کے جو اڈے تھے وہ کئی سال لگا کر بنائے گئے تھے. مثلا جو قطر میں امریکہ کا سب سے بڑا فضائی سینٹر بیس تھا، یعنی قطر کے اندر امریکہ کا ایک بہت بڑا اسٹیشن تھا جو پورے مشرق وسطیٰ کو کور کرتا تھا، بہت بڑا ریڈار سسٹم لگا ہوا تھا، 20 سال لگے تھے اس کو بنانے میں. ایران نے وہ پورا تباہ کر دیا ہے، اور اب امریکہ وہاں قطر میں نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ پورا ان کا اسٹیشن تباہ ہو گیا. اس کو بنانے میں مزید کئی سال لگیں گے. بحرین کا 5th نیول فلیٹ کئی سال لگا کر بنایا گیا تھا، وہ تباہ ہو گیا ہے. اب اس اڈے کو دوبارہ بنانے میں کئی سال لگیں گے. اور اسی طرح سے UAE اور سعودی عرب کے اندر اڈوں پر بھی نقصان ہوا. مثلا اواکس جہاز جو امریکہ کا فضا میں اڑتا پھرتا کمانڈ اینڈ کنٹرول ٹاور سسٹم تھا، وہ پورا تباہ ہو گیا وہاں پر. تو اب وال اسٹریٹ جرنل امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ امریکی فوج نے اپنے اڈے مشرق وسطیٰ سے عرب ملکوں سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. امریکہ اس بات پر غور و فکر کر رہا ہے کہ بحرین سے، قطر سے، UAE وغیرہ سے اڈے ختم کر کے انہیں متبادل جگہوں پر بنایا جائے. بالخصوص اسرائیل کے اندر بھی کچھ اڈے منتقل کرنے کی بات چیت چل رہی ہے. یہ امریکہ کیوں کر رہا ہے؟ ایک تو عرب ملکوں کا دباؤ ہے. خود عرب ملکوں نے کہا ہے کہ تمہارے اڈوں کی وجہ سے ہمیں فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوا ہے. اگر امریکہ کے اڈے ان عرب ملکوں میں نہ ہوتے تو ایران کو جواز نہ ملتا ان عرب ملکوں پر حملہ کرنے کا، کیونکہ اگر ایران ایسے اڈوں کے بغیر حملہ کرتا تو پھر پوری دنیا جانتی کہ دیکھو ایران ظلم کر رہا ہے. تو ایک تو عرب ملکوں کا شدید دباؤ ہے کہ امریکہ خدا را اپنی فوجیں لے جاؤ واپس، اپنے اڈے بند کر دو. دوسرا، جو امریکہ کے اڈوں کے قریب ایران کے میزائل ہیں وہ بآسانی پہنچ جاتے ہیں. اب بحرین سے ایران کا فاصلہ 50 کلومیٹر بھی نہیں ہے، تو امریکی اڈوں کو ایران بآسانی ہٹ کر سکتا ہے ایران کے قریب والی جگہوں سے. تو امریکہ چاہتا ہے کہ اڈوں کو اتنا دور لے کر جایا جائے، یعنی اسرائیل میں، جہاں پر ایران کو ٹارگٹ کرنے میں مشکلات ہوں. یعنی 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اسرائیل تک ایران کے میزائلوں کے پہنچنے میں. تو اس کے لیے ظاہر ہے جو ڈرونز ہیں وہ اتنا افیکٹ نہیں کریں گے جتنا بیلسٹک میزائل ہیں، اور اتنے بیلسٹک میزائل ایران کیسے داغے گا. تو امریکہ نے پلاننگ بنائی ہے کہ یہ اڈے بحرین سے، قطر وغیرہ سے ختم کر کے ان کو ہم اسرائیل بھیج دیتے ہیں، اسرائیل منتقل کر دیتے ہیں. تو اس پر بھی غور و فکر ہو رہا ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا ہے. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ 2000 کلومیٹر تو اردن بھی ہے ایران سے، جہاں پر موفق سلطی ایئر بیس میں امریکہ کا سب سے مہنگا ترین ایئر ڈیفنس سسٹم تھاڈ لگا ہوا تھا. یعنی سب سے مہنگا ایئر ڈیفنس سسٹم تھاڈ اردن اڈے پر تھا، جس کو ایران نے ٹارگٹ کر دیا تھا. اور پھر اردن اڈے پر جو امریکہ کے جہازوں کے ہینگر تھے F-15 کے، F-35 کے، وہ ٹارگٹ ایران نے کیے تھے. تو جیسے اردن تک ایران اپنے میزائل اور ڈرون بھیج سکتا ہے، ایسے ہی اسرائیل میں بھی بھیج سکتا ہے. تو اس لیے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی اڈوں کا عرب ملکوں میں رہنا، امریکی فوج کا عرب ملکوں میں رہنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے. اب بائے بائے امریکہ، الوداع امریکہ کہا جا رہا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کا آج بیان آیا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے خود کہا ہے کہ یہ جو عرب ملکوں میں امریکی اڈے ہیں یہ عرب ملکوں پر بوجھ ہیں، یہ ان کی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ سارے جو مقامات ہیں امریکہ کے، یہ الٹا عرب ملکوں کے لیے نقصان دہ ہیں. عرب ملکوں کو چاہیے کہ سارے امریکی فوجیوں کو نکال دیں، اڈے ختم کر دیں، کیونکہ یہ حفاظت کی بجائے، سیکیورٹی کی بجائے الٹا نقصان کا سبب ہیں اور الٹا یہ بوجھ ہیں. یہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے.
چنانچہ اب ایران کا بھی دباؤ ہے، کیونکہ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری ڈیل، فائنل حتمی ڈیل تب کرنے کا کہا ہے کہ جب امریکہ اپنی فوجیں اڈے وغیرہ یہاں سے ختم کر دے۔ تو تین وجہ ہیں امریکی اڈوں کے ختم کرنے کی۔ عرب ملکوں کا خود دباؤ ہے امریکہ پر، اور امریکہ ایران کے حملوں سے شدید متاثر ہوا ہے اور مستقبل کے حملوں سے خائف ہے، اس وجہ سے اڈے منتقل کر رہا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ایران نے خود امریکہ سے دباؤ ڈالا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تب فائنل حتمی ڈیل کرے گا جب امریکہ اپنی فوج اور اڈے یہاں سے ختم کر دے گا۔ تو اس وجہ سے امریکہ اب اپنے اڈے ختم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر وال اسٹریٹ جرنل نے جاری کی، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے امریکہ کو ایران کے حملوں کی وجہ سے۔ بہرحال حضرات کرام، اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل یہ آپس میں ایران کے مسئلے پر الجھ رہے ہیں، اور امریکہ کے اندر ٹرمپ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ ابھی میرے سامنے ٹرمپ کا ایک بیان موجود ہے جو ٹرمپ نے کمیونسٹ جو امریکہ کے اندر طاقت میں آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بیان دیا۔ دراصل امریکی صدر ٹرمپ اپنے مخالفین کو کمیونسٹ کہتا ہے، یعنی جو ڈیموکریٹ پارٹی کے لوگ ہیں جن میں زہران مامدانی جو کہ نیو یارک کا میئر ہے، اس کو ٹرمپ کمیونسٹ کہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو امریکہ کے اندر ٹرمپ کی پارٹی کے مخالفین ہیں ان کو ٹرمپ کمیونسٹ کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ کمیونسٹ امریکہ کے لیے بہت بڑے وبال کا سبب ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو کمیونسٹ پارٹیز ہیں یا کمیونزم ہے وہ رشیا کے اندر، چائنا کے اندر اور اس طرح کے ملکوں میں ہے۔ تو امریکہ عام طور پر وہ اپنے آپ کو کیپٹلزم نظام کا بانی مانتا ہے کہ ہمارے ہاں کیپٹلزم ہے۔ تو لیکن اب امریکہ کے اندر لوگوں کی رائے عامہ بدل چکی ہے۔ جو امریکہ نے جنگیں لڑی ہیں، ایران کی، افغانستان، عراق، باقی جنگوں کی، جو غزہ کی صورتحال تھی، اس غزہ اور فلسطین کی وجہ سے امریکہ کے اندر اب رائے عامہ بہت بدل چکی ہے۔ ابھی میرے سامنے ایک اور سروے یہ موجود ہے، تھامس میسی، یہ امریکہ کی کانگریس کا پارلیمنٹ کا رکن ہے جو پچھلے 12 سے 15 سالوں سے یہ پارلیمنٹ کا رکن بنتا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس تھامس میسی نے اسرائیل کی مخالفت کی تھی اور اسرائیل کا اسلحہ بند کرنے اور اسرائیل سے امریکہ کے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تو تھامس میسی کو ہرانے کے لیے ٹرمپ نے خود رول پلے کیا، اور ٹرمپ کی پارٹی کیا ہے، ٹرمپ کا مخالف ہو گیا، باغی ہو گیا، تو ٹرمپ نے اس کو ہرانے کے لیے پورا زور لگایا۔ تھامس میسی نے آج اپنے اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ کی، اور وہ پوسٹ دراصل ایک سروے تھا جو امریکہ کے اندر کروایا گیا۔ امریکہ میں جب سروے ہوا، لوگوں سے پوچھا گیا سوشل میڈیا کی ایکس اکاؤنٹ پلیٹ فارم سے کہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہے، چائنا ہے یا پھر رشیا ہے یا پھر اسرائیل یا کوئی اور ملک ہے۔ تو اس حوالے سے 71% امریکیوں نے کہا کہ اسرائیل، چائنا اور رشیا سے بھی زیادہ بڑا خطرہ ہے امریکہ کے لیے۔ روس اور چین امریکہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، لیکن اسرائیل امریکہ کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل امریکہ کی سیاست اور اداروں اور حکومت تک کو کنٹرول کرتا ہے اور اندر تک گھسا ہوا ہے۔ اس لیے اسرائیل سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ سروے تھامس میسی نے نشر کیا ہے۔ وسطیٰ میں بہت بڑی ڈرامائی تبدیلیاں چل رہی ہیں۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے بہت کوششیں کر چکا ہے۔ غزہ کی جنگ، لبنان کی جنگ، شام پر حملے، یمن پر حملے اور ایران کے ساتھ جنگ، یہ سب کام اسرائیل نے اپنے آپ کو طاقتور مڈل ایسٹ میں ظاہر کرنے کے لیے کیے، لیکن ایک بھی اسرائیل کا منصوبہ پورا نہیں ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ترکی، ایران، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو چکے ہیں، اور یہ سب مل کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو طاقتور ہونے نہیں دینا ہے۔ اور تو اور ترکی علاقائی طور پر اتنا طاقتور ہو رہا ہے کہ اب امریکہ بھی مڈل ایسٹ کے اندر مشرق وسطیٰ میں ترکی ہی کو عملاً طاقتور ریاست سمجھتا ہے۔ آج کی بڑی خبر جس نے اسرائیل کی نیندیں اڑا دی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ترکی کو $700 ملین کے عوض جدید ترین جنگی جہاز جو ترکی کے اندر تیار ہو رہا ہے، کان اسٹیلتھ فائٹر، اس کے لیے انجن فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، F-110 یہ امریکہ کا مشہور جہاز کا انجن ہے جو فراہم کیا جائے گا ترکی کو۔ دنیا میں صرف 3 سے 4 ملک ہیں جو انجن بنا سکتے ہیں، جہازوں کے انجن اور جنگی جہازوں کے انجن۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مشکل ترین کام جہازوں کے لیے انجن بنانا ہے، اور چند ملکوں کے علاوہ کوئی ملک ایسا نہیں جو جہازوں کے انجن بنا سکتا ہو۔ جہازوں کو تیار کرنے والے ممالک تو کافی سارے ہیں اور مزید پارٹس بھی تیار کرنے والے ہیں، لیکن جہازوں کا انجن بننا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب جو ممالک انجن بناتے ہیں ان میں ایک روس ہے، ایک امریکہ ہے، ایک چائنا ہے۔ یہ 3 بڑے ملک ہیں جو انجن بناتے ہیں جہازوں کے۔ اگرچہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ بھی انجن بنا سکتے ہیں، لیکن بہرحال سب سے زیادہ جو طاقتور ملک ہیں وہ یہی ہیں، یعنی فرانس، امریکہ، روس اور چین، یہ 3 ملک ہیں۔ اب ترکی بھی جنگی جہازوں کا انجن بنا رہا ہے۔ تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں ترکی کو انجن بناتے ہوئے۔ 2015 سے پہلے ترکی نے یہ جہازوں کے انجن بنانے کا کام شروع کیا تھا، اور کوئی بھی ملک
اپنے ملک میں 100% جہازوں کے انجن بنانے کے لیے اتنے ہی سال لگاتا ہے. چائنا نے بھی 15 سے 20 سال لگائے تھے ایک انجن تیار کرنے پر. تو ترکی کے اندر خود اپنے ملک میں 100% تیار ہونے والا انجن تیار ہو رہا ہے جو اگلے 2 سالوں میں آ جائے گا. لیکن ترکی کان نامی اسٹیلتھ فائٹر جیٹ تیار کر چکا ہے. اب ان میں انجن لگانے کا مسئلہ ہے. اب وہ انجن ترکی کے پاس اپنے اس نوعیت کے نہیں ہیں، تو ترکی ابتدائی طور پر وہ امریکہ سے انجن خرید کر اپنے جہازوں میں لگائے گا. اب اسرائیل کو غصہ یہ ہے کہ ٹرمپ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو ترکی کی فوج کو طاقتور بنا رہے ہو. وہ ترکی جو اسرائیل کو مٹانے کی بات کرتا ہے، جو اسرائیل کو قبضہ کرنے کی بات کرتا ہے، تم اس کی فوج کو اسلحہ دے رہے ہو، ٹریننگ دے رہے ہو اور اسلحہ اور ہتھیار بیچ رہے ہو. خبر آئی ہے کہ کانگریس سے ٹرمپ نے منظوری لے لی ہے کہ ترکی کو جنگی جہازوں کے انجن فراہم کیے جائیں. ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ F-35 جہاز بھی ترکی کو امریکہ بیچنے جا رہا ہے. ٹرمپ نے باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. کوئی 10 سال سے زائد عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے. امریکہ کا ہمیشہ سے ترکی سے مطالبہ تھا کہ تم رشیا سے لیے گئے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو واپس کرو، اسے اپنے ملک سے نکالو، پھر ہم تمہیں F-35 جہاز دیں گے. لیکن بہرحال ترکی اپنی پوزیشن پر ڈٹا رہا. S-400 بھی موجود رہے گا اور F-35 جہاز بھی ترکی کو ملیں گے. اسرائیل کہتا ہے کہ خطے میں ہماری طرح کے جہاز کسی اور کے پاس نہ ہو. پہلے سعودی عرب کو اور اب ترکی کو امریکہ کا صدر ٹرمپ جہازوں کا اعلان کر رہا ہے کہ ان کو ہم جہاز دیں گے. اس پر اسرائیل کو بہت شدید غصہ ہے اور اسرائیل کے میڈیا پر اس حوالے سے چیخ و پکار جاری ہے. چنانچہ ناظرین کرام، آپ یہ خبر دیکھیں دی یروشلم پوسٹ میں کہ اردگان اور ترکی کے خلاف باقاعدہ منظم انداز سے کیمپین چلائی جا رہی ہے. اسی طرح سے آپ یہ ایک اور رپورٹ دیکھیں جو کہ اسرائیل کے معارف میڈیا پر نشر ہوتی ہے، جس میں ترک صدر رجب طیب اردوان کو ڈکٹیٹر ثابت کیا گیا ہے کہ اردگان ڈکٹیٹر بن چکا ہے. اور اس سے بھی بڑی خطرناک جو مہم اسرائیل نے شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ ترکوں کو نسل کشی کرنے والا ملک قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایک ایسی قرارداد اور بل لانے کا اعلان کیا ہے کہ جس میں اوٹومان امپائر کے زمانے میں، یعنی عثمانی سلطنت کے زمانے میں جو آرمینیا ہے وہاں پر نسل کشی کا الزام لگایا گیا ہے کہ آرمینیا کے اندر ترکوں نے نسل کشی کی تھی آرمینیائی قوم کی. اس حوالے سے باقاعدہ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد لائی جا رہی ہے کہ ترک عثمانی یہ نسل کش ہیں. اب یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دراصل پوری دنیا میں ثابت کرنا ہے ترکی کو کہ وہ ایک ظالم، قاتل اور نسل کشی کرنے والی فوج ہے اور وہ ایک خطرناک قسم کا لشکر رکھتی ہے. یہ اصل ہدف ہے اسرائیل کی پارلیمنٹ میں اس قرارداد کے لانے کا. اب یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ ترک صدر رجب طیب اردوان روزانہ کہتے ہیں کہ اسرائیل تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا، تم نے ہٹلر کو بھی شرما دیا ہے، اس سے بھی بڑے مظالم تم نے انسانیت کے خلاف کیے ہیں، اور دنیا میں عالمی قوانین کو، انسانیت کو پامال کرنے والا ملک ایک ہی ہے اسرائیل. یہ اردوغان کی بار بار کی سٹیٹمنٹ ہے. ابھی میرے سامنے جو ترک صدر رجب طیب اردوغان کی تازہ سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ پر بھی نشر کی ہے کہ ظالموں کا وقت ختم ہو چکا ہے، حساب کتاب کے دن شروع ہو چکے ہیں، اب ظلم کا خاتمہ ہوگا اور خوشخبریاں اور نئی کرنیں ابھریں گی. اردوغان نے یہ بھی کہا کہ اب ہمارے خطے میں نہ تو اسرائیل امن کو، نہ ہی عدل کو، نہ ہی انصاف کو اور نہ ہی استحکام ترقی کو روک سکتا ہے خدا کے حکم سے. اب ہم طاقتور ہو کر دکھائیں گے اور اسرائیل کو اپنے جرائم کا حساب کتاب دینا ہوگا. یہ اردوغان کی تازہ سٹیٹمنٹ ہے. تو ترکی اور اسرائیل کے درمیان یوں کشمکش اور لڑائی عروج پر ہے کہ ترکی کا طاقتور ہونا، جدید ہتھیاروں کو بنانا اور جدید جہازوں کا تیار کرنا، یہ ایک طرح سے اسرائیل کو کھٹک رہا ہے. اور ابھی جو میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ترک فوج کو پہلی بار باقاعدہ ٹائفون بلاک 2 نامی جو جنگی بیلسٹک میزائلز ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں. جی ہاں، ترکی نے اپنے ملک میں 100% تیار کیا جانے والا میزائل ٹائفون بلاک 2 وہ اپنی فوج کے حوالے کر دیا ہے اور اس کی تعداد نہیں بتائی گئی. ان لمیٹڈ یا بہت بڑا وسیع پیمانے پر ذخیرہ ٹائفون بلاک 2 کا فراہم کیا گیا ہے. اب یہ بیلسٹک میزائل کیا ہے یہ ذرا آپ سمجھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اسرائیل کہتا ہے کہ ترکی نے قاتل میزائل بنا لیے ہیں جو اسرائیل کو تباہ کر سکتے ہیں. اب یہ جو ٹائفون بلاک 2 میزائل ہے یہ ترکی کا پہلا بیلسٹک میزائل ہے جو ترکی نے تیار کیا ہے. اس کی جو سپیڈ ہے وہ 6100 کلومیٹر سے بھی زائد ہے فی گھنٹہ، یعنی بہت تیز رفتاری سے یہ جاتا ہے اور اسے روکنا ناممکن ہے. یعنی اسرائیل کا آئرن ڈوم، RO3، ڈیوڈ سلنگ یا کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم پیٹریاٹ تک بھی وہ بھی اس ٹائفون بلاک 2 میزائل کو نہیں روک سکتا ہے. یہ ترکی کا دعویٰ ہے. اس میزائل کی جو رینج ہے وہ 500 کلومیٹر سے 1000 کلومیٹر تک کی رینج ہے. یہ ٹائفون بلاک 2 کی رینج ہے اور ٹائفون بلاک 4 کی جو رینج ہے وہ 2000 سے 3000 کلومیٹر ہے.
تو ترکی نے ایک ایسا میزائل تیفون بلاک 2 جو کہ 500 کلو گرام آدھا ٹن بارودی مواد رکھتا ہے، وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے، اس کو اور جدید گائیڈنس سسٹم، یعنی اس کو پکڑنا اور یہ اپنا جو راستہ ہے یہ خود بدلتا ہے، اس میزائل کو پکڑنا ناممکن ہے اسرائیل کے لیے۔ یہ میزائل ترکی نے نصب کر دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ترکی کی جو آخری باؤنڈری ہے وہاں سے اسرائیل بہت قریب ہے، اور اگر ترکی شام میں موجود اپنے فوجی اڈوں پر یہ میزائل نصب کر دے تو وہاں سے تو بآسانی یہ اسرائیل میں جہاں کہیں داغنا چاہے ترکی داغ سکتا ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ ترکی ہمارے اوپر قاتل میزائل برسانے کی تیاری میں ہے، اور امریکہ تم ترکوں کو جہاز دے رہے ہو، جہازوں کے انجن دے رہے ہو، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر کہ ترکی نے جدید ترین جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مصر کے اندر ترک فضائیہ پہنچی ہے اور ترک فضائیہ کے جنگی جہاز پہنچے ہیں، وہاں مصر کی فوج کے ساتھ مل کر اسرائیل کے بارڈر پر، غزہ کے بارڈر پر جنگی مشقیں مصر اور ترکی نے کی ہیں۔ اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ 3 ملکوں کے درمیان باقاعدہ ترکی میں جدید جنگی مشقوں کا ایک اور دور شروع ہونے والا ہے، جس میں مصر بھی ہے، ترکی بھی ہے اور آذربائیجان بھی ہے۔ تو پاکستان، ترکی، مصر، سعودی عرب اور دیگر ممالک یہ مل کر باہمی جنگی مشقیں بڑھا چکے ہیں۔ اب یہ جنگی مشقیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ایک بہت بڑی لڑائی، ایک خطرناک فائنل لڑائی کی تیاری چل رہی ہے، جو کہ مشرق وسطیٰ میں گریٹر اسرائیل یا اسرائیل کے ایکسپینشن کے منصوبے ہیں، ان کو روکنے کے لیے ایک طرح سے یہ ہدف ہے۔ اب ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ سمندر کے اندر بھی ترکی نے جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں، چنانچہ اس سمندر کے اندر ترک بحریہ مسلسل نت نئی جنگی مشقیں کر رہی ہے۔ جہازوں سے جو ریسکیو ٹیمیں ہیں ان کو سمندر میں پھینکا جاتا ہے، کمانڈوز کو اتارا جاتا ہے تاکہ وہ کہیں پر بھی دشمن کے علاقے میں اتر سکیں۔ تو یہ باقاعدہ باہری جنگی مشقیں ترکی کے اندر کی جا رہی ہیں، یعنی میزائلوں کو نصب کیا جا رہا ہے، جدید جہاز بنائے جا رہے ہیں، ڈرونز بنائے جا رہے ہیں اور جدید جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں، اور سیاسی طور پر بھی اردگان نے ہر طرف سے اسرائیل کو گھیرنا شروع کر رکھا ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، ترکی دنیا سے جو جہاز ترکی کے پاس نہیں ہے وہ جہاز دنیا سے خرید رہا ہے تاکہ اپنی ملٹری کو اور زیادہ طاقتور بنائے۔ برطانیہ سے ترکی نے 12 C-130J ٹرانسپورٹ ملٹری جہاز ہیں، یعنی فوج کی منتقلی والے جہاز، فوج کے کارگو جہاز، یہ خریدے ہیں۔ ان میں سے 2 جہازوں کو اپ گریڈ کر کے ترک فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی 3 جہاز ایسے حوالے کیے جا چکے ہیں، یعنی کل 5 جہاز اپ گریڈ ہو کر ترک فوج کے پاس آ چکے ہیں۔ اب یہ جو بڑے بڑے ملٹری کارگو جہاز ہوتے ہیں، ان میں ٹینک اور مختلف طرح کے چھوٹے ہیلی کاپٹرز اور دیگر اسلحہ، گولہ بارود بھی لے کر جایا جا سکتا ہے۔ تو ترکی ایک مکمل بھرپور جنگ کی تیاری میں ہے۔ آپ دوزیں سب میرین بنا رہا ہے اور ڈرون کیریئر سمندر میں تیرنے والا بنا چکا ہے، اور جدید قسم کے جو میزائلز اور ڈرونز ہیں وہ بھی ترکی بنا چکا ہے، اور اب وہ ملٹری جو ایئر کرافٹ ہیں وہ بھی خرید چکا ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ سامنے رکھیں گے کہ ایران کی جنگ کے خاتمے پر ترک فوج نے مبارکباد دی ہے۔ ترک فوجی ترجمان نے تازہ بیان میں کہا کہ ہم ایران میں جنگ کے خاتمے پر خوش ہیں اور اسے ویلکم کرتے ہیں۔ ایران نے اپنے اوپر جو حملہ ہوا اس مشکل دور کو اچھی طرح سے فیس کیا۔ ترکی اپنے ایران کے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ترکی یقین دلاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے والے عناصر کا خاتمہ ہوگا، اور ترکی ایران کے ساتھ مل کر خطے میں امن اور استحکام کے لیے کام کرتا رہے گا، اور بدامنی اور دہشت گردی اور عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کو ترکی وارننگ دیتا ہے کہ وہ اپنے ایجنڈوں سے، ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے۔ یہ ترک فوجی ترجمان کی تازہ سٹیٹمنٹ ہے۔ ناظرین کرام، ترکی اور ایران کے درمیان پس پردہ خفیہ انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ ہوتا رہا ہے جنگ کے دوران، اور ترکی نے بہت سی چیزیں وہ ایران کو بتائی تھیں، اور ایران کے صدر نے اسی حوالے سے ترک صدر کو فون کر کے باقاعدہ شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ اور یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ ترکی ایران کے ساتھ مل کر، سعودی عرب کے ساتھ مل کر، قطر، مصر، پاکستان وغیرہ کے ساتھ مل کر پورے مڈل ایسٹ کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے ایک پروٹیکٹیو جو شیلڈ ہے وہ لگانے جا رہا ہے، جس کا مطلب اسرائیل کے منصوبوں کو روکنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل لبنان میں موجود ہے، ترکی اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اسرائیل شام کے اندر حملے کر رہا ہے، ترکی اس کی بھی مخالفت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ترکی کے جو حملے ہیں، اسی طرح سے اسرائیل کے جو حملے ہیں وہ یمن اور غزہ میں بھی بدستور جاری ہیں، اور صومالی لینڈ اور باقی جگہوں پر بھی اسرائیل اپنے آپ کو وسعت دے رہا ہے۔ تو ان سب جگہوں پر ترکی نے اپنا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھا دیا ہے، اور اب اسرائیل اور ترکی آمنے سامنے ہیں۔ اسی کو فائنل جنگ کہا جا رہا ہے، اور اسی کو فتوحات یا پھر ظالموں کے انجام کے خاتمہ بتایا جا رہا ہے ترکی کے میڈیا پر۔